अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की। नॉर्मली डिफरेंट सेशंस में ट्रेनिंग के दौरान हमें अक्सर यूथ के इन सवालात का सामना करना पड़ता है, जिसमें यंगस्टर से हमसे पूछते हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बारे में हमें डिफ़ाइन कीजिए कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्या होती हैं और उनको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं और किस तरीके से हम जब मार्केट में जाएं तो हमें वो सारे स्किल्स के बारे में अंदाज़ा हो। आज हम तफसील से बात करेंगे कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्या हैं और उनको किस तरीके से आप प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं, ताकि जब आप मार्केट में जाएं तो आपको आसानी वाला मामला आपके साथ रहे। व्यूअर्स, जब आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की बात करते हैं तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में जो चीज़ें शामिल हैं, नंबर एक पे जो चीज़ शामिल है वो है कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस, और आपकी टीम वर्क इसमें शामिल है, सेल्फ मैनेजमेंट इसमें शामिल है, आप टास्क या गोल ओरिएंटेड किस हद तक हैं ये इसमें शामिल है, आपका लर्निंग मोड इसमें शामिल है, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग इसमें शामिल है, टाइम मैनेजमेंट इसमें शामिल है, आईटी फ्रेंडली आप कितने हैं, कॉर्पोरेट रिलेशनशिप मैनेजमेंट इसमें शामिल है और प्रॉब्लम सॉल्विंग इसमें शामिल है। ये जितने स्केल मैंने अभी आपके सामने गिनवाए हैं ये वो सारे स्केल हैं जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में आते हैं। मैंने पहले बताया कि जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जो स्किल्स चाहिए हुए उनको हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स कहते हैं, और अब हम तफसील से इनके बारे में बात करते हैं। व्यूअर्स, जब आप कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन की बात करते हुए सबसे ज़रूरी बात कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी पिच ऑफ वॉइस है, आपकी वॉइस पिच। आपकी वॉइस पिच आपकी इतनी बेहतरीन होनी चाहिए कि जो मैसेज आप अपने रिसीवर तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो इफ़ेक्टिवली आपके रिसीवर को मिले, यानी कि आपकी बात मुकम्मल तौर पे अंडरस्टैंडेबल हो और आपकी वॉइस की जो पिच है ना वो उसकी सर्जिंग इस कदर ज़्यादा हो कि उसमें इम्पल्स हो, यानी या तो बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो। तो आपकी वॉइस पिच बड़ी काउंट करती है आपके इफ़ेक्टिव मैसेज को फॉरवर्ड करने के लिए। ना ही आप बहुत स्पीडी बात कर रहे हो, ना ही बहुत ज़्यादा रुक के बात कर रहे हो, और आपकी जो फ्लो की एक्सेलरेशन है वो बड़ी मॉडरेट और एवरेज होनी चाहिए। नंबर एक, हम कम्युनिकेशन स्किल की हमने इसमें पहली बात की वॉइस पिच। नंबर दो, आप इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए, कम्युनिकेशन का ताल्लुक इंग्लिश से नहीं है, कम्युनिकेशन तो किसी भी ज़ुबान में है। कम्युनिकेशन तो एक मैसेज को, इंफॉर्मेशन को पास ऑन करना है इफेक्टिवली कि आपके रिसीवर को आपकी बात समझ में आ जाए। लेकिन जब आप टिपिकली स्पेसिफिकली इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपका बेहतर होना बड़ा ज़रूरी है कम्युनिकेशन स्किल्स में, क्योंकि आप मार्केट में जा रहे हैं और अब क्योंकि आप कंपटीशन का दौर है और इंटरनेशनल जो चैलेंजेस हैं उसमें हमारे जितने भी फ्रेमवर्क हैं, चाहे आप हमारे स्कूल से लेके कॉलेज और यूनिवर्सिटी और जॉब, ये सारे के सारे हमारे डोमेन ये इतनी कन्वर्जन हो रही है इंग्लिश के अंदर। अगरचा उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है, लेकिन क्योंकि इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आपकी ट्रेड जो है सारी बैन अवी तौर पर इंग्लिश में होती है, लिहाजा इंग्लिश लैंग्वेज में आपका कमांड होना बड़ा ज़रूरी है और इस पर सिर्फ प्रैक्टिस की और मेहनत की ज़रूरत है। आप यूँ कह लीजिए, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ सिटिंग अक्रॉस द टेबल। द मोर यू एंगेज योर सेल्फ इन टू प्रैक्टिस, आपको बेहतर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने आपसे अभी दो बातें की हैं, आपकी वॉइस पिच और आपकी इंग्लिश लैंग्वेज। कम्युनिकेशन में जो तीसरी बात बड़ी ज़रूरी है वो आपकी लिसनिंग।
کہ آپ اچھے اسپیکر تو ہیں، آپ کیا اچھے لسنر بھی ہیں؟ جس قدر آپ اچھے لسنر ہوں گے اسی قدر آپ اچھے اسپیکر ہوں گے. یہ ایک انٹرنیشنل سروے اور ریسرچ کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کی لسننگ کا بہت امپیکٹ ہوتا ہے. آپ مکمل طور پہ میسج کو سمجھ رہے ہیں، افیکٹولی سمجھ کے اور اس کا رسپانس دے رہے ہیں. تو لسننگ انتہائی ضروری ہے کمیونیکیشن سکلز کے پوائنٹ آف ویو سے. کیونکہ آپ نے مارکیٹ میں جب جاب کرنی ہے تو آپ نے جب لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے تو آپ کو انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہوگا. تو آپ کی لسننگ ایبلٹی بہترین ہونی چاہیے اور وہ اتنی پرفیکٹ ہونی چاہیے کہ آپ کو اس میں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہ ہو، تاکہ جو بات آپ کو کہی جائے آپ مکمل طور پر اس کو پرسیو کریں اور اس کا رسپانس ویسے ہی دیں. اس میں جو فورتھ چیز کمیونیکیشن سکلز میں آئے گی وہ آپ کا ریٹن اور اورل. یعنی کہ آپ جب بات کرتے ہیں وربل کمیونیکیشن کی تو وربل میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. آپ کا اورل بھی آ جاتا ہے جس طرح میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور آپ کا ریٹن بھی آ جاتا ہے. ان دونوں میں آپ کی کمانڈ اور آپ کی گرپ ہونا انتہائی ضروری ہے اگر آپ سروائیو کرنا چاہتے ہیں کمیونیکیشن پوائنٹ آف ویو سے. امپلائبلٹی سکلز کے کانٹیکسٹ میں لکھنے میں بھی آپ کی ایکسپرٹیز اچھی ہوں اور بولنے میں بھی آپ کی ایکسپرٹیز اچھی ہوں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب کمیونیکیشن سکلز کی بات کرتے ہیں تو آپ کی پریزنٹیشن سکلز، چیزوں کو پریزنٹ کرنے کا جو طریقہ ہے، جو چیزوں کو ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں، یہ ڈیمونسٹریٹ کرنا اور پریزنٹیشن، یہ کیوں ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز میں عام طور پہ یہ ڈرل کروائی جاتی ہے. یہ پریزنٹیشن بڑی امپورٹنٹ ہے. تو پریزنٹیشن سکلز جب آپ کو موقع ملے گا، آپ نے سلائڈ شو کرنا ہوگا، آپ نے میٹنگ میں اپنی بات کو کنوے کرنا ہوگا، تو آپ کی پریزنٹیشن کا بہتر ہونا اور پریزنٹیشن کے سارے میئرز کو اچھے طریقے سے فارمولیٹ کرتے ہوئے چینلائز کرنا انتہائی ضروری ہے. لہذا پریزنٹیشن سکلز بڑی میٹر کرتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرافٹنگ، ابھی میں نے بات کی تھی آپ کے ریٹرن کے اندر، ڈرافٹنگ اور اسپیشلی کانٹینٹ رائٹنگ. آپ کا ای میل اس میں آ جائے گا، آپ کی فیکسنگ اس کے اندر آ جائے گا. آپ کوئی شارٹ نوٹ بناتے ہیں یا کوئی آپ نے لیٹر ڈرافٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جو آپ کی کورسپونڈنس آپ کی آفیشلی ہوتی ہے، اس میں آپ کا بہترین ہونا بڑا ضروری ہے. تو ہم نے پہلی بات کی کہ امپلائبلٹی سکلز میں جو پہلی بات ہے وہ کمیونیکیشن سکلز ہیں. اور کمیونیکیشن سکلز میں جن باتوں کا ہمیں بھی ڈسکس کیا اس میں وائس پچ ہے، انگلش لینگویج ہے، لسننگ، ریٹن اورل کمیونیکیشن، پریزنٹیشن سکل اور ڈرافٹنگ یعنی کانٹینٹ رائٹنگ. یہ آپ کا پہلا پلر ہے آپ کے امپلائبلٹی سکلز کے حوالے سے. اگر ہم تھوڑا موو کریں آگے تو دوسری چیز جو بڑی ضروری ہے امپلائبلٹی سکلز کے حوالے سے ویورز، وہ آپ کا ٹیم ورک ہے. نارملی دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ایک جگہ پہ کام کرتے ہوئے کلیشز بھی آ جاتے ہیں، اوپینین کے کلیشز آ جاتے ہیں. یہ بڑی کامن سی بات ہے. ہم نے فوکس رہنا ہے، ہم نے پرسنالٹیز کلیشز کا شکار نہیں ہونا، بلکہ ہم نے فوکس اپنے کام پہ کرنا ہے. اگر آپ اپنے کام میں بہترین ہوں گے، ایکسپرٹ ہوں گے اور فوکس کے ساتھ چلیں گے تو پھر آپ دائیں بائیں کی چیزوں پہ آپ کا دھیان نہیں ہوگا اور آپ کی کامیابی کے امکانات بھی زیادہ ہوں گے. ٹیم ورک کے اندر عموماً پازیٹیو اسپیکٹس بہت زیادہ ہیں. آپ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، چیزیں مکس کر کے ملا کے ایک دوسرے کے ساتھ کر لیتے ہیں. لیکن بس اوقات نیگیٹو ایلیمنٹ کے اندر ہم آپس کے گرجز کا اور آپس کی لیگ پولنگ کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. تو فوکس انتہائی ضروری ہے ٹیم ورک کے ڈومین کے اندر. اور جب ٹیم ورک میں آپ کام کرتے ہیں تو کوئی چیز امپاسبل نہیں ہوتی، ہر چیز پاسبل ہوتی ہے کیونکہ آپ مل کے کام کرتے ہیں. ٹیم ورک کا مطلب ہی کیا ہے کہ آپ جب ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن میں پلاننگ کے ساتھ چیزوں کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو اس میں کامیابی کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. ہیلپنگ ہینڈ، لائف تو ویسے بھی گیو اینڈ ٹیک کا نام ہے. تو ایک ادارے میں ود ان دا ڈپارٹمنٹ کام کرتے ہوئے ہمیں ہیلپنگ ہینڈ ہونا چاہیے. آپس میں ہمارا اس طرح کا تعلق ہونا چاہیے کہ ہم رسپیکٹ دیں بھی، رسپیکٹ لیں بھی، کام آئیں بھی اور لوگ بھی ہمارے کام آئیں. اور سب سے ضروری چیز ٹیم ورک میں آپ کی پازیٹیو سوچ، تھنک پازیٹیو. آپ کی پازیٹیوٹی ٹیم ورک کا انتہائی ضروری پلر.
جتنے آپ پازیٹیو ہوئیں گے آپ کی ٹیم ورک میں اتنی ہی بہتری آئے گی. عموماً دیکھنے میں آیا کہ ٹیم ورک میں اگر کوئی 2 یا 3 افراد نیگیٹو سوچ کے مالک ہوں تو نقصان ہوتا ہے. جتنے آپ پازیٹیو رہیں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ رہے گا. تو ٹیم ورک کے اندر جن باتوں کا ہم نے خیال کرنا ہے، فوکس ہمارے کام پہ ہونا چاہیے اور ہم نے ہیلپنگ ہینڈ بننا ہے، اور سب سے ضروری بات جو میں نے لاسٹ پہ کی ہے، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہمارا ہونا چاہیے. ابھی ہم نے امپلائبلٹی سکلز میں 2 باتیں کی، کمیونیکیشن سکلز اور ٹیم ورک. ہم جب تھوڑا آگے چلتے ہیں تو سب سے ضروری چیز میں سمجھتا ہوں امپلائبلٹی سکل میں جس پہ ہم بالکل جسے ہم اگنور کر دیتے ہیں اور ہمارا اس پہ دھیان نہیں ہوتا، وہ ہے سیلف مینجمنٹ. میں اپنے آپ کو کس حد تک مینج کرتا ہوں. جو میرا دائرہ کار ہے، عموماً اساتذہ یہ کہا کرتے تھے ہمیں کہ اگر آپ کی بہترین تیاری بھی ہے بٹ اگر آن دا ڈے آف دا پیپر اگر آپ اپنے کو مینیج نہ کر پائے ایگزامس میں اور اپنے پریشر ہینڈل نہ کیا، کرکٹ کھیلتے ہوئے اسپورٹس میں، اچھے اسپورٹس مین کس کو کہا جاتا ہے؟ جو کرائسس کے اندر اپنے آپ کو مینیج کر جائے. اگر آپ اپنے آپ کو مینیج نہیں کر سکتے، سیلف مینجمنٹ نہیں کر سکتے، تو پھر آپ بہت ساری مشکلات کا شکار ہوں گے. تو سیلف مینجمنٹ انتہائی ضروری چیز ہے امپلائبلٹی سکلز کے پوائنٹ آف ویو سے. اور جب آپ سیلف مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کا آغاز ہوتا ہے سمارٹ میموری سے. عام طور پہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو 1 ماہ کی یا 2 ماہ کی مکمل چیزیں ساری یاد ہوں. تو کیوں کہا جاتا ہے تھنگس ٹو ڈو لسٹ بنانا، چیک لسٹ بنا لینا، اس کو کہیں پیسٹ کر لینا، کئی چیزوں کو ہینگ کر لینا، کہیں سامنے پلانر پہ لکھ لینا کوئی چیزیں. تو سمارٹ میموری کا ہونا بڑا ضروری ہے. آپ پلاننگ کے ساتھ ایک ہیرارکی آپ کے مائنڈ میں چل رہی ہو کہ آپ نے کس چیزوں کو لے کے چلنا ہے، چیزوں کو آپ نے ویل ڈیفائن کیا ہو، آرگنائز کیا ہو، باقاعدہ اس کو لکھا ہو، اس کی ایک چیک لسٹ بنائی ہو، تو یہ سمارٹ میموری کے حصے میں آئے گی. پہلی بات ہم سیلف مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں. پھر نمبر 2 اس میں جو چیز ہے کمیونیکیٹنگ کلیئرلی. ہم جو چیز پہ کمیونیکیٹ کریں وہ اتنی ٹرانسپیرنٹ اور کلیئر ہو کہ ہم جس کو بات کنوے کرنا چاہ رہے ہیں اس تک ہماری بات کنوے ہو جائے، اور جو بات وہ ہمیں کوئی کنوے کرنا چاہ رہے ہو ہم تک کنوے ہو. جب کمیونیکیشن میں گیپ آ جاتا ہے، بیریئرز یا ہرڈلز آ جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ نقصانات ہوتے ہیں. سیلف مینجمنٹ میں آپ کی بات کی کلیئرٹی اور کمیونیکیشن کا بہترین ہونا بڑا ضروری ہے. اور نمبر 3 پہ جب آپ سیلف مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو سٹریس مینجمنٹ، کیونکہ آپ کی اپنی ذات کی بات ہو رہی ہے، تو اگر آپ سٹریس کا شکار ہو جائیں گے، آپ انگزائٹی کا شکار ہو جائیں گے اور ٹینشن آپ کا سوار ہو جائیں گے، پھر آپ چیزوں کو نہ تو پلان کر سکتے ہیں نہ ہی ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. یہ سٹریس کو مینیج کرنا ود ان دا آرگنائزیشن انتہائی ضروری ہے اور سیلف مینجمنٹ کا انتہائی اہم پلر ہے. میری ڈیٹیل ویڈیو سیلف مینجمنٹ میں بھی ہے اور سٹریس مینجمنٹ پہ بھی ہے کہ کس طریقے سے کانفلکٹ کو نیگوشیٹ کیا جا سکتا ہے اور کس طریقے سے سٹریس مینیج کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تو ہم نے بات کی سمارٹ میموری کی، کمیونیکیٹنگ کلیئرلی کی، سٹریس مینجمنٹ کی. پھر سیلف مینجمنٹ میں ٹائم مینجمنٹ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. عموماً لوگ اس میں نقصان اٹھا لیتے ہیں. چیزوں کو پراپرلی ٹائم پہ سٹارٹ کر کے پراپرلی ایگزیکیوٹ کرتے ہوئے ٹائم پہ کنکلیوڈ کرنا بڑا ضروری ہے. ٹائم مینجمنٹ، اور عموماً ہمارے یہاں اس میں بڑی کمی پائی جاتی ہے ٹائم مینجمنٹ کی ڈومین کے اندر. یہاں شدید مینجمنٹ کی ضرورت ہے اور کوشش کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پرابلم سالونگ. سیلف مینجمنٹ میں یہ بھی چیز ضروری ہے کہ آپ کتنے اچھے پرابلم سالور ہیں، کتنے اچھے ہیلپنگ ہینڈ ہیں. تو پرابلم سالونگ انتہائی اہم پلر ہے سیلف مینجمنٹ کا. تو یہ ساری چیزیں جن کو ہم نے ڈسکس کیا، یہ ساری چیزیں سیلف مینجمنٹ کا حصہ ہیں، اور جتنے افیکٹولی اور بہترین آپ مینیج کرتے ہیں اپنی ذات کو، آپ کے کامیابی کے امکانات اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں. اور جب آپ امپلائبلٹی سکلز کی بات کرتے ہیں، ہم نے سٹارٹ کہاں سے کیا تھا؟ ہم نے کمیونیکیشن سکلز کی بات کی. کمیونیکیشن سکلز کے بعد ہم نے ٹیم ورک کی بات کی، ہم نے سیلف مینجمنٹ کی بات کی. نیکسٹ فیز میں ٹاسک اور گول اورینٹڈ. آپ کسی مقصد کے لیے جاب کر رہے ہیں نا، آپ کو کوئی کمپنی نے آپ کی سلیکشن کی ہے تو آپ کو ٹاسک اورینٹڈ بھی ہونا ہے. جو اسائنمنٹس آپ کو دی گئی ہیں، جو گول آپ کو سیٹ کر کے دیا گیا ہے، اس گول کو اچیو کرنے کے لیے آپ نے
کتنی محنت کی کہ آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہے. تو ٹاسک اور گول اورینٹڈ کے لیے سب سے ضروری چیز عموماً جو دیکھنے میں آتی ہے کہ ہم جب تک اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آتے. ایک ہے کہ ہم بیٹھے رہیں کہ چیزیں خود بخود ہو جائیں گی. نہیں, چیزیں خود بخود نہیں ہوں گی. آپ کو کوشش کرنا ہوگی, آپ کو محنت کرنا ہوگی, آپ کو چیزوں کو پراپرلی ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے محنت کرنا ہوگی. کمفرٹ زون سے جب آپ باہر نکلتے ہیں تو پھر آپ اپرچونٹی زون میں داخل ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے گا. تو کمفرٹ زون کو بریک کرتے ہوئے اس شیکل کو آپ نے آگے بڑھنا ہے. تو ٹاسک اور گول اورینٹڈ ہونا امپلائبلٹی سکلز کے پوائنٹ آف ویو سے انتہائی ضروری ہے. اور اس کے لیے میں نے بتایا کہ کمفرٹ زون کو بریک کرنا ہوگا اور آگے بڑھنا ہوگا. جب ہم اس کے نیکسٹ فیز کی بات کرتے ہیں تو کامیابی سکسیس جو ہوتی ہے اس کو کریٹ کیا جاتا ہے. یہ خود آپ کی جھولی میں نہیں آتی, اس کے لیے کوشش کرنا ہوتی ہے. عام طور پہ جو مایوسی اور تاریکی اور اندھیرا, یہ جو ہمارا بلیک سپاٹ آئے ہیں, ہم عام طور پہ نظر کچھ نہیں آتا, یہ مایوسی کی میں بات کر رہا ہوں. جب آپ مایوسی سے, فرسٹریشن سے باہر نکلتے ہیں کامیابی کا پلان کرتے ہوئے اور سٹیپ ان ہوتے ہیں, پریکٹیکلی اپلائی کرتے ہیں چیزوں کو, سمارٹ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, جن چیزوں کی کمی آپ کی ذات میں رہ جاتی ہے آپ ان پر محنت کرتے ہیں اور سمارٹ انویسٹمنٹ کرتے ہوئے کامیابی کی طرف چل پڑتے ہیں, تو اس وقت پھر آپ سکسیس کو گین کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب تک آپ صرف مایوسی والی دنیا میں رہتے ہیں تو پھر آپ سکسیس کو سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کو جمپ ان کرنا پڑتا ہے, اپنے نیگیٹو تھاٹس کو پیچھے رکھتے ہوئے پوزیٹیوٹی کے ساتھ, پروڈکٹیو اور کنسٹرکٹیو اپروچ کے ساتھ آپ کو جمپ ان کرنا ہوتا ہے. اور جیسے آپ سٹیپ ان ہوتے ہیں کامیابی آپ کے انتہائی قریب ہوتی ہے. ہم یہ سٹیپ بائی سٹیپ بات کر رہے ہیں امپلائبلٹی سکلز کے حوالے سے. اب ٹاسک اور گول اورینٹڈ کے ساتھ جو نیکسٹ فیز ہے امپلائبلٹی سکلز کی, وہ ہے لرننگ موڈ, سیکھنے کا جو طریقہ کار ہے. عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ لرننگ موڈ, میں اکثر کہتا ہوں کہ کامیابی اور خصوصاً سکسیس اور گروتھ ہم ہمیشہ اس کو مانیٹری سینس میں میئر کرتے ہیں. سکسیس آپ کا صرف مانیٹری سینس میں نہیں ہوتا, گروتھ آپ کی صرف مانیٹری سینس میں نہیں ہوتی, آپ کی لرننگ آپ کی گروتھ ہوتی ہے. یاد رکھیے گا, آپ کی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ, پرسنالٹی کی گرومنگ اور پرسنالٹی لرننگ, کتنا ریپڈ لرننگ فیز میں آپ جاتے ہیں, آپ کا فلو کتنا ایکسلریٹ ہوتا ہے, یہ انتہائی ضروری ہے آپ کے لیے. ہم گروتھ کو کنفائن کرتے ہیں صرف مانیٹری سینس میں, حالانکہ اس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جن کی طرف میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں. تو لرننگ موڈ میں آپ کتنے آئی ٹی فرینڈلی ہیں. اب آئی ٹی فرینڈلی سے یہ مراد یہ نہیں کہ آپ فیس بک اچھا استعمال کر لیتے ہیں, انسٹا کا اچھا استعمال کر لیتے ہیں. آئی ٹی فرینڈلی سے مراد یہ ہے جن اپلیکیشن کا یا جن سافٹ ویئرس کا یا جن آپ کو ضروری ڈاکومنٹس کا پتہ ہونا چاہیے. ایم ایس آفس مراد لے لیجیے, اس میں ورڈ ہے, ایکسل ہے, پاور پوائنٹ ہے, یہ بیسک چیزیں ہیں. آپ کو یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ ان کو آپ نے کیسے یوز کرنا ہے. یہ آپ کی لائف کا اور زندگی کا حصہ ہونی چاہیے. تو یاد رکھیے گا آئی ٹی فرینڈلی سے مراد یہاں یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی پی پی سی سلائڈز بنانی ہے, پریزنٹیشن دینی ہے, تو پاور پوائنٹ آپ کو آنا چاہیے. آپ نے لیٹر ڈرافٹ کرنا تو آپ کو ورڈ آنا چاہیے. عموماً اس میں کمی دیکھنے میں آئی ہے. تو آئی ٹی فرینڈلی کے ساتھ ریڈ آؤٹ, پڑھنا, لرننگ. عموماً ریڈنگ کے اعتبار سے ہمارے یہاں فقدان پایا جاتا ہے, ہمارا مزاج نہیں ہے پڑھنے کا. عموماً دیکھنے میں یہ بات آئی ہے. آپ کا کمپیریزن کریں ویسٹ کے ساتھ, تو جب لوگ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں نا تو کوئی نہ کوئی کتاب ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے. ایون کہ آپ عرب کی مثال بھی لے لیں تو ان کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی پڑھنے کی چیز ہوگی. کچھ نہیں ہوگا تو کوئی اسلامی بک یا قرآن مجید ان کے پاس ہوگا. ہمارے کیونکہ یہاں ابھی وہ چیز بہت زیادہ رائج نہیں ہوئی, تو ہماری ریڈنگ ایبلٹی بڑی کم ہے. چیزوں کو پڑھنا, جتنی ریڈنگ ایبلٹی آپ کی بڑھتی ہے آپ کے نالج میں اتنا اضافہ ہوتا ہے, آپ نئے نئے ایکسپیرینسز اور نئی نئی چیزیں سیکھتے ہیں اور پھر آپ ان کو اپلائی کرتے ہیں. آپ کے پاس نئی چیزیں آتی ہیں, نئی ریسرچ آتی ہے, سوچنے کے نئے زاویے آپ کے ذہن میں بنتے ہیں. تو ریڈ آؤٹ انتہائی ضروری ہے لرننگ موڈ کے اندر. پریکٹس, ہم کس چیز کے لیے کتنی پریکٹس کرتے ہیں, کتنی محنت کی ضرورت ہے. تو پریکٹس انتہائی ضروری ہے
کسی بھی ڈومین میں کامیابی کے لیے ویورز جتنی آپ پریکٹس کریں گے، ایون کہ فرض کیجیے آپ پبلک اسپیکر بننا چاہتے ہو تو پریکٹس کی ضرورت ہے، کانفیڈنس گین کرنا چاہتے ہو تو پریکٹس کی ضرورت ہے، آپ اپنے کام کے اندر ایکسیلنس لانا چاہتے ہیں تو آپ کو پریکٹس کی ضرورت ہے، آپ کریئر کو ایکسیلریٹ کرنا چاہتے ہیں تو پریکٹس کی ضرورت ہے، تو پریکٹس آپ کو بہتر بناتی ہے۔ اس کے لاسٹ پہ کمپنی آف پروفیشنلز، ان لوگوں کے ساتھ کتنا تعلق رہتا ہے آپ کا، پروفیشنلز، مینٹورز کے ساتھ، ٹرینرز کے ساتھ، لائف کوچ جو آپ کو جن کے تجربات ہیں، جن کا ایکسپوئر ہے، جن کا ایکسپیرینس ہے، جو آپ کو سکھاتے ہیں یہ ساری چیزیں، یہ انتہائی ضروری ہے۔ تو یاد رکھیے گا لرننگ موڈ میں آپ کا آئی ٹی فرینڈلی ہونا، آپ کے ریڈ آؤٹ، آپ کی پریکٹس اور کمپنی آف پروفیشنلز، یہ ساری چیزیں اس کا حصہ ہے، اور یہ ساری چیزیں مل کے آپ کو لرننگ موڈ میں کامیاب بناتی ہیں۔ اور جب اس کو لنک کرتے ہیں نیکسٹ کے ساتھ تو ہم بات کریں گے انتہائی ضروری چیز ہے CRM، کارپوریٹ ریلیشن شپ مینجمنٹ۔ جب آپ کارپوریٹ ریلیشن شپ مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں ود ان دا آرگنائزیشن، میں نے پہلے بھی لسننگ کی بات کی، کتنی افیکٹولی آپ لسنر اچھے ہیں، انڈرسٹینڈنگ آپ کی کتنی اچھی ہے بات کو سمجھنے کا، اگر آپ کو کوئی چیزیں آپ سے شیئر کی جاتی ہیں تو کوئی آپ کو آرڈر پاس ہوتے ہیں ہیرارکی میں تو آپ کے انڈرسٹینڈنگ لیول کتنا اچھا ہے، کائنڈنیس سے بڑی میٹر کرتی ہے کیونکہ آپ نے مل کے کام کرنا ہے ریلیشن شپ مینجمنٹ کے اندر، کائنڈنیس، ٹالرنس، آپ کتنے کرڈیس ہیں، کوشچننگ ایبلٹی، اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو کوشچننگ ایبلٹی، عموماً اس چیز کی کمی دیکھنے میں آئی ہے، کوشچننگ، آپ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے بس اوقات کوئی چیز پوچھنی پڑتی ہے، تو یہ ایبلٹی ہمارے اندر ہونی چاہیے، ہم سوالات کرنے کے عادی ہوں، اور بلڈنگ ٹرسٹ، ہم کتنا جلد ٹرسٹ کو قائم کر لیتے ہیں۔ عموماً کارپوریٹ ریلیشن شپ مینجمنٹ میں بلڈنگ ٹرسٹ کا انتہائی فقدان پایا جاتا ہے، جتنا جلدی آپ ٹرسٹ کو بلڈ کرتے ہیں اتنے ہی کامیابی کے آپ قریب ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا بلڈنگ ٹرسٹ انتہائی ضروری ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو بھی میں نے ڈسکس کی کارپوریٹ ریلیشن مینجمنٹ میں، آپ کی لسننگ، آپ کی انڈرسٹینڈنگ، آپ کی کائنڈنس، آپ کا کرڈیس ہونا، آپ کی کویشچننگ اور آپ کا بلڈنگ ٹرسٹ، یہ ساری چیزیں کارپوریٹ ریلیشن مینجمنٹ کا حصہ ہیں ویورز۔ اور یاد رکھیے جب بھی آپ اپنے آپ کو ایکسیلریٹ کرنا چاہیں گے تو جب تک آپ اپنے اندر چینج نہیں لائیں گے تو آپ معاشرے میں بھی چینج نہیں لا سکتے، تو چینج انتہائی ضروری ہے، امپلائبلٹی سکلز میں بھی چینج کا جو فیکٹر انتہائی ضروری ہے، جس قدر جلدی آپ تبدیل آئیں گے، اگر فرض کیجئے کہ اسکل میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ایکسپرٹیز نہیں ہے تو جتنا جلدی اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے، اتنے جلدی آپ کے کامیابی کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی امپلائبلٹی سکلز یہ وہ جنرل سکلز ہیں جو عموماً آپ کا تعلق کسی بھی کیپیسٹی میں، کسی بھی ڈومین میں ہو، کسی بھی انڈسٹری یا سیکٹر میں ہو، یہ وہ جنرل چیزیں میں نے ڈسکس کی ہیں جن کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ اس پہ محنت بھی کریں گے، اس کو آپ اپلائی بھی کریں گے، پریکٹس کریں گے، اور اس کو آگے چینلائز بھی کریں گے۔ آپ میری ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی اور ویڈیوز ملتی رہیں۔ نیکسٹ کسی ایپیسوڈ میں کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔